एपिसोड 41। हवेली में रहकर जूलियट को यहाँ के बारे में खासी मालूमात हासिल हो रही थी। उसकी दादी यानी नवाबजादा असदुल्ला की वालिदा वफात पा चुकी थी। नवाब सलीमुल्लाह अब भी हवेली के हुक्मरान थे, लेकिन बुढ़ापे के बायस बहुत ज़्यादा फाल नहीं रहे थे और अमलन बागदौड़ दोनों बेटों के हाथ में थी। आपा बेगम भी बहुत ज़ईफ हो गई थी, लेकिन जन्नान खाने में बहरहाल अब भी उनके नाम का सिक्का चलता था। अपने कमरे में बैठे बैठे भी वो सारे मामलात से बाखबर रहती थी। उनकी बेटी इशरत जहां औरंगाबाद में ब्याही गई थी और सुनने में आया था कि उसका शौहर और ससुराली ज़रा सख्त मिजाज के लोग हैं, इसीलिए वो कम कम ही मैके आ पाती हैं। जूलियट ने अंदाज़ा लगाया कि इशरत जहां के ससुराली ज़रा ज़्यादा ही तेज़ मिजाज के लोग होंगे, जो माजी के तुनक मिजाज और नखरीली इशरत जहां को नकील डालने में कामयाब रहे। इशरत का भाई सफदर नवाब सलीमुल्लाह का दामाद था। आलिया इस हवेली की बेटी होते हुए भी आपा बेगम की बहू की हैसियत से उनके ज़ेरे अताब रहती थी और उसका सारा दिन उनकी हिदायत पर अमल करते हुए गुजरता था। उसके मुकाबले में कमसिन और चंचल हसीबुल्लाह की बीवी ज़्यादा आराम से रहती थी। हसीबुल्लाह को आपा बेगम के मिजाज में खासा दखल हासिल था और इसी रियायत से उसकी बीवी राना को भी छूट हासिल थी। आलिया की बदकिस्मती कि अव्वल तो अल्लाह ने उसे औलाद की दौलत से नहीं नवाजा, दूसरा सफदर भी कम कम ही हवेली में पाया जाता था। उसने मुस्तकिल लंदन में सकूनत इख्तियार कर रखी थी और साल में सिर्फ 1-1.5 माह यहाँ गुजारता था। यहाँ शक किया जाता था कि सफदर ने लंदन में दूसरी शादी कर रखी है, लेकिन उसने खुद कभी तायद या तरदीद नहीं की थी। यहाँ तक कि नवाबजादा असदुल्ला ने भी कभी इस सिलसिले में जुबान नहीं खोली। हालांकि वह तवील अरसे तक लंदन में रहे थे और अब भी कभी कभार वहाँ का चक्कर लगा लेते थे। जूलियट को ये सारी मालूमात उस शौक सी नौजवान मुलाजमा ज़ोहरा से हासिल हुई थी जो उसकी खिदमत पर मामूर थी। जूलियट ने मालूमात के हुसूल के लिए खास तौर पर उससे दोस्ती गांठी थी और उसकी तरकीब नाकाम नहीं रही थी। पटर पटर बोलने वाली ज़ोहरा से उसे बहुत से किस्से कहानियां सुनने को मिले। खुद अपने बारे में उसने बताया था कि वो माजी में हवेली के मुंतजिम रहने वाली अक्का बेगम की नवासी थी। अक्का बेगम ने तवील अरसे तक हवेली में खिदमात अंजाम दी थी और अब साहिब फराश थी। उनकी खिदमात के सिले में हवेली की तरफ से उनके लिए ताहयात वजीफ़ा मुकर्रर किया गया था और अब उनकी यतीम नवासी ज़ोहरा यहाँ खिदमात अंजाम दे रही थी। ज़ोहरा ने चुपके से जूलियट को बताया था कि यूं तो हवेली वाले बहुत दयालु हैं, लेकिन मुलाजमीन को ज़रा सी गलती पर बड़ी हद तक और बसा औक़ात सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ता है। जनान खाने में ये सज़ाएं आपा बेगम की तरफ से जारी की जाती थीं और अक्सर बड़ी अजीब व गरीब होती थीं। मिसाल के तौर पर ज़ोहरा ने माज़ी करीब का किस्सा भी सुनाया था। ये सज़ा रोटियां पकाने वाली औरत को दी गई थी। उससे नामालूम कैसे एक रोटी कच्ची रह गई और शोमे किस्मत कि वो रोटी आपा बेगम के हाथ में पहुंच गई। उन्होंने हंगामा मचा दिया कि कच्ची रोटियां खिलाकर ये औरत हवेली के मकीनों का पेट खराब कर देगी। उसे सज़ा दी गई कि वो एक वक्त के लिए गूंदा जाने वाला आटा कच्चा खाएगी। इतना सारा कच्चा आटा खाना कोई मजाक नहीं था, लेकिन मुलाजमा को किसी न किसी तरह ये करना पड़ा। ज़ोहरा के मुताबिक ताज़ा गूंदे हुए आटे को खाते हुए उस मुलाजमा की हालत गैर होने लगी थी, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह उसने आटे का थाल खाली कर दिया। इस सज़ा को कबूल करने से इनकार की सूरत में उसे नवाब साहब के पालतू कुत्ते के साथ एक कमरे में बंद कर देने की धमकी दी गई थी। जाहिर है मुलाजमा उस खूंखार कुत्ते के साथ बंद रहना कबूल नहीं कर सकती थी, इसीलिए कच्चा आटा खाना मंजूर कर लिया। आटा खाते खाते उसकी हालत गैर हो गई और वो उल्टियाँ करने लगी। शाम तक उसके पेट में शदीद दर्द भी शुरू हो गया। इलाज के अखराजात हवेली ही की तरफ से अदा किए गए, लेकिन साथ ही मुंह बंद रखने की धमकी और आइंदा ऐसी गलती ना करने की तनबीह भी कर दी गई। जूलियट ने यह किस्सा सुना तो अंगुश्ते बदिंदा रह गई। साहिब इख्तियार होने के ज़ौम में अपने ज़ेरे नगी अफराद से ऐसा सलूक, ये तो कतन इंसानियत की तौहीन थी। लेकिन जहाँ बेहद व हिसाब दौलत हो, वहाँ इस तरह के रवैये गैर मामूली भी नहीं होते। तारीख भरी पड़ी थी साहिब इख्तियार व साहिब सरवत लोगों के जुल्म सितम की दास्तानों से। यहाँ तो फिर भी शायद कुछ रियायत से काम लिया जाता था। कम अज़ कम हवेली के मुलाजमीन को तंगदस्ती का सामना नहीं था और उन्हें दिल खोलकर नवाजा जाता था। शायद इसी वजह से मुलाजमीन यहाँ से अलहदा होना पसंद नहीं करते थे। जूलियट ने हवेली के सबसे अहम किरदार नवाबजादा असदुल्ला के बारे में भी मालूमात हासिल की थी। ज़ोहरा ने उसे बताया था कि कई बरस पहले नवाबजादा असदुल्ला की शादी हुई थी, लेकिन उनकी बीवी पहली ज़िंदगी के दौरान ही फौत हो गई थी और उसके बाद नवाबजादा ने बावजूद इसरार के दूसरी शादी नहीं की। ज़ोहरा ने उसे चुपके से बताया कि नवाबजादा साहब ने पहली शादी भी अपनी वालिदा के शदीद इसरार पर उस वक्त की थी जब वो बिस्तर मर्ग पर थी और असदुल्ला के लिए मरती हुई माँ की ख्वाहिश को रद्द करना मुमकिन नहीं रहा था। हवेली में गर्दिश करती खुफिया दास्तानों में से एक दास्तान नवाबजादा असदुल्ला के इश्क की भी थी। ये दास्तान कभी खुलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन इतना बहरहाल कहा जाता था कि जवानी में असदुल्ला किसी की जुल्फों के असीर हो गए थे। उनके दिल पर राज करने वाली हस्ती कौन थी, इसका ज़ोहरा को इल्म न था। इस सिलसिले में उसकी नानी ने भी कभी जुबान न खोली और जितना उसे इल्म था वो भी हवेली की दूसरी मुलाजमाओं के सबब। असदुल्ला निस्बतन खामोश मिजाज और लिए दिए रहने वाले आदमी थे, जिन्होंने कभी किसी को एक लफ्ज़ नहीं कहा था। फिर भी सबके दिलों पर उनका रोब था।
وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جائیداد کا انتظام انصرام سنبھالتے تھے اور باقی کا وقت پڑھنے لکھنے میں گزرتا تھا۔ جولیٹ کے لیے ان کے بارے میں حاصل ہونے والی یہ معلومات انکشاف کا درجہ رکھتی تھیں۔ وہ اپنے دل میں ان کے لیے نفرت اور انتقام کے جذبات لے کر آئی تھی، کیونکہ اس کے اندازے کے مطابق وہ ایک عیاش نوابزادے تھے جنہوں نے اس کی کم عمر ماں کو اپنی شخصیت کے سحر میں جکڑ کر اپنا مطلب نکالا تھا۔ جبھی تو جوزفین کی سازش کے تحت حویلی بدر کیے جانے کے بعد اس کی کوئی خیر خبر نہیں لی تھی۔ اگر وہ جوزفین سے سچی محبت کرتے تھے تو اس پر لگائے گئے چوری کے الزام کو محض الزام ہی جانتے، اور کچھ نہیں تو الزام کی حقیقت جاننے کے لیے اس سے رابطہ کرتے۔ لیکن انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہ کی اور جوزفین کی حویلی چھوڑنے کے بعد خود اطمینان سے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے پاس جوزفین کا بمبئی کا پتہ موجود تھا۔ اس پتے پر جوزفین نے کتنے ہی دن ان کی راہ دیکھی تھی اور پھر مجبور ہو کر جوزف کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اگر جوزف اپنی محبت میں سچا نہ ہوتا تو جوزفین کا کیا ہوتا اور خود جولیٹ آج کہاں ہوتی؟ یہ دو ایسے سوالات تھے جو وہ نوابزادہ اسداللہ کی شخصیت کی تمام تر کشش کے باوجود خود کو انہیں معاف کرنے پر آمادہ نہیں کر پاتی تھی، اور دماغ میں کوئی خاص منصوبہ نہ ہونے کے باوجود انتقام کی نیت سے حویلی پہنچ گئی تھی۔ حویلی میں آمد کے ساتھ ہی یہاں کی کرتا دھرتا آپا بیگم کے ساتھ اس کے اختلافات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پہلا اختلاف لباس کے سلسلے میں ہوا تھا، جس پر حسیب اللہ نے آپا بیگم کو منا لیا تھا اور جولیٹ کے حق میں دلیل دی تھی کہ اگرچہ اس کا لباس مسلم خواتین سے مختلف ہے، لیکن وہ مکمل لباس پہنتی ہے جو سطر پوشی کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے، اور پھر اس کے لباس میں اسکارف کا بھی اہتمام ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ دوپٹے کا نعم البدل سمجھا جا سکتا ہے۔ حسیب اللہ کو جولیٹ کے حق میں پا کر آپا بیگم کو بھی قائل ہونا پڑا۔ جولیٹ نے دوسرا اختلاف کھانے پینے کے اوقات کے سلسلے میں کیا تھا اور طے شدہ وقت پر کھانے کے کمرے میں حاضر ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے موڈ اور پسند کے مطابق کھانا کھانا پسند کرتی ہے، اس لیے ایسی کوئی پابندی قبول نہیں کر سکتی۔ اس معاملے میں اسداللہ نے اس کا ساتھ دیا تھا اور آپا بیگم کو سمجھایا تھا کہ وہ حویلی کی فرد نہیں ہے اور نہ ہی اس کی حیثیت ذاتی خدمتگاروں جیسی ہے، اس لیے اس سلسلے میں اس پر دباؤ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پھوپھی صاحبہ کو استاد کے احترام اور مقام کے سلسلے میں بھی کافی دلائل دیے تھے، چنانچہ انہیں یہاں بھی پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی، اور ان کی یہ پسپائی جولیٹ کے لیے باعث مسرت تھی۔ جوزفین کے حالات زندگی پڑھنے کے بعد اسے حویلی میں آپا بیگم کے غیر معمولی اثر و رسوخ کا اندازہ ہو گیا تھا، اور اس کا اندازہ تھا کہ آپا بیگم اپنی کم رو بیٹی عشرت جہاں کو نوابزادہ اسداللہ کے سر مڑنے کی شدت سے خواہاں تھی۔ اپنی وفادار ملازماؤں کی زبانی جوزفین اور اسداللہ کے عشق کی داستان سن کر چونکینی ہو گئی ہوں گی، اور اس سے قبل کہ محبت کی یہ کہانی انجام تک پہنچ پاتی، انہوں نے سازش کا ایسا تانا بانا بنا کہ جوزفین کو نہ صرف حویلی بلکہ اسداللہ کی زندگی سے بھی نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ پر افسوس کہ وہ اپنی بیٹی کو پھر بھی اسداللہ کی بیوی نہ بنا سکیں، اور یہ امر بھی جولیٹ کے لیے خوشی کا باعث بنا تھا۔ اس کی ماں کو اسداللہ کی زندگی سے نکالنے والے خود اپنے مقاصد میں بھی کامیاب نہیں رہے تھے۔ اس انکشاف نے دل کو ایک گناگو سے تسلی دی تھی۔ دل کو یہ احساس ہوا تھا کہ انسانوں کی تمام تر فرعونیت کے باوجود ایک نظام انصاف تھا جو کہیں نہ کہیں سے چل رہا تھا، اور اسی کے بل پر یہ کائنات قائم تھی، ورنہ تو یہ صاحب اختیار لوگ شاید یہ دنیا ہی الٹ کر رکھ دیتے۔ اس نظام انصاف پر یقین بحال ہونے کے باعث ہی اسے یہ آس بھی بندھی تھی کہ ایک نہ ایک دن اس پر ظلم ڈھانے والے دلدار آغا کا بھی احتساب ہوگا اور وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ وہ اس حویلی میں آتے ہوئے اپنے دل میں بہت سی نفرت لے کر آئی تھی، کچھ گھبراہٹ بھی تھی کہ معلوم نہیں حالات اس کے قابو میں آ بھی سکیں گے یا نہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر سب کچھ بہت آسانی سے ہوتا چلا گیا، اور وہ اتنی تیزی سے اس حویلی میں ضم ہوتی جا رہی تھی جیسے ہمیشہ سے یہاں رہتی آئی ہو۔ حالانکہ حویلی میں بالخصوص زنان خانے میں اسے اتنے زیادہ کھلے دل سے قبول نہیں کیا گیا تھا۔ مالکاؤں کے ساتھ ساتھ ملازمائیں بھی عموماً اس سے گریزہ رہتی تھیں، اور شاید ایسا آپا بیگم کی اس کے لیے ناپسندیدگی کی وجہ سے تھا۔ ملازماؤں میں زہرا اور مالکان میں واحد حسیب اللہ کی بیوی ہی تھی جو اس سے کھل کر گفتگو کر لیتی تھی۔ اس کے باوجود یہاں قیام کے بعد سے وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ کیا اپنے اصل تک پہنچ جانے کے باعث میری یہ کیفیت ہے؟ حویلی کے پائیں باغ میں بیٹھی اس وقت بھی وہ خود سے ہی سوال کر رہی تھی۔ لیکن اصل تک پہنچنا ایسے تو نہیں کہتے، کتنی ہی معزز اور محترم صحیح، پر کہلاؤں گی تو میں اس حویلی کی تنخواہ دار ملازمہ ہی، میں کوئی جولیٹ اسداللہ کی حیثیت سے تو یہاں مقیم نہیں ہوں۔ اپنے سوال کے جواب میں اس کے پاس یہ الجھن ابھری تھی جس سے الجھتے ہوئے اسے احساس بھی نہ ہوا کہ کوئی اس کی تنہائی میں دخل اندازی کے لیے وہاں چلا آیا ہے۔ آنے والے نے کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اسداللہ کے دوست کا بیٹا آصف خان تھا، جس نے آج بھی اپنے روایتی گھیردار شلوار قمیص کے اوپر واسکٹ پہن رکھی تھی۔ کس سوچ میں گم ہے میڈم؟ بہت دیر سے آپ کو ایک ہی زاویے سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں، سوچا اگر کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے میں کچھ مدد کر سکوں۔ وہ بازبان انگریزی جولیٹ سے مخاطب ہوا۔ حویلی میں موجود بیشتر مرد حضرات انگریزی سے اچھی طرح واقف تھے اور اسے اسی زبان میں گفتگو کرنا پسند کرتے تھے۔
آپ کے خیال میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ جولیٹ اسے اپنی سوچوں کے بارے میں کیا بتاتی، چنانچہ ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے خود اسے ہی الجھا دیا۔ حویلی کے اصولوں میں سے کوئی اصول آپ کی شخصی آزادی کو متاثر کر رہا ہوگا۔ جولیٹ بے ساختہ ہنس پڑی۔ حویلی والوں نے جان لیا ہے کہ وہ مجھے اپنے کسی اصول میں نہیں جکڑ سکیں گے، اس لیے اب میرے سامنے یہاں کا کوئی اصول بیان نہیں کیا جاتا۔ ایسا صرف اسد انکل کی مہربانی کی وجہ سے ہے۔ وہ آپ کی پشت پر کھڑے ہیں اور آپ کے پاس اتنا مضبوط سہارا دیکھ کر کوئی آپ کو دھکا دینے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ اس ملازمت کے لیے انہوں نے میرا انتخاب کیا ہے اور اپنے انتخاب کو درست ثابت کرنے کے لیے انہیں میرا مددگار بننا ہی چاہیے۔ یہ خود ان کی اپنی عزت کا بھی سوال ہے۔ آصف خان کے انکشاف نے پل بھر کے لیے اسے چونکایا تو تھا، لیکن اسد اللہ کے رویے کے لیے جو دلیل اس کے دماغ میں آئی وہ اس نے کہہ بھی ڈالی۔ ایسی کوئی بات میرے دماغ میں تو آئی ہی نہیں تھی۔ میں تو بس یہی سوچ رہا تھا کہ اسد انکل بہت روشن خیال اور معتدل مزاج کے آدمی ہیں، اسی لیے ایسا کر رہے ہیں، لیکن آپ کی دلیل میں بھی وزن محسوس ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ آپ بہت پر اعتماد اور باوقار شخصیت کی مالک ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی انہی خوبیوں کی وجہ سے انکل نے آپ کا انتخاب کیا ہے، ورنہ آپ سے زیادہ تعلیمی قابلیت رکھنے والی کسی شخصیت کو اس ملازمت پر رکھ لینا ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بے پناہ صاحب ثروت لوگ ہیں۔ میرے والد خود ایک قبیلے کے سردار ہیں اور ہمارا شمار اپنے علاقے کے بحیثیت لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں کی شان و شوکت دیکھ کر تو میں خود دنگ رہ جاتا ہوں۔ میں نامعلوم مدت تک قیام کے لیے یہاں آیا ہوں، پھر بھی یہ لوگ ہر روز میری ایسی خاطر مدارات کرتے ہیں جیسے میں چند دن کے لیے آنے والا کو خاص الخاص مہمان ہوں۔ یہاں قیام کے عرصے میں میری الماری میں اتنے نئے جوڑوں کا اضافہ ہوا ہے کہ میں گنتی بھی نہیں کر پایا۔ ملازم جب بھی دھلے ہوئے کپڑے الماری میں رکھنے آتا ہے تو ساتھ ہی چند نئے جوڑے بھی لے کر آتا ہے۔ پھر بھی یہاں والوں کو شکایت ہے کہ میں اپنی زبان سے اپنی خواہش یا پسند کا اظہار نہیں کرتا۔ میرے پاس بہترین خوشبوؤں کا ڈھیر لگ چکا ہے، پھر بھی ہر 2-4 دن کے بعد ملازمہ میرے کمرے میں ایک نئی خوشبو رکھ جاتی ہے۔ اپنی اتنی خاطر مدارات پر میں شرمندگی محسوس کرنے لگا ہوں اور کئی بار احتجاج بھی کیا ہے، لیکن سب بیکار ہے، کوئی میرے احتجاج کو خاطر میں نہیں لاتا۔ وہ اسے حویلی والوں کی دریا دلی کے قصے سنا رہا تھا جس کی ذات ان کی تنگ دلی سے براہ راست متاثر ہوئی تھی۔ وہ اتنے دریا دل ہوتے تو جوزفین کو اسد اللہ کی پسند جان کر قبول کر لیتے، اور یوں وہ بمبئی کے اس محلے میں پل کر جوان نہ ہوتی جہاں شاید اس حویلی کا کوئی مکین قدم دھرنا بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ بہت زیادہ دولت مندوں کو شوق ہوتا ہے اپنی دولت کی نمائش کرنے کا تاکہ دوسروں کو متاثر کر سکیں۔ آپ یہاں سے واپس جائیں گے تو یقیناً اپنے والد سے ان کے دوست کی سخاوت اور مہمانداری کی تعریف کریں گے، حالانکہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی بے ایمانیاں اور حق تلفیاں کی ہوں اور ان کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو گئی ہو۔ او نو، اسد انکل بالکل بھی ایسے آدمی نہیں ہیں۔ وہ بہت سادگی پسند اور وزادار آدمی ہیں۔ میرے بابا لندن میں ان کے ساتھ تھے اور وہ ہمیشہ اسد انکل کے اعلیٰ کردار و اخلاق کی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے قیام کے عرصے میں انہیں نہایت نفیس آدمی پایا ہے، اور میں یقین نہیں کر سکتا کہ زندگی میں وہ کبھی بے ایمان یا غاصب رہے ہوں گے۔ آپ کس بنیاد پر ان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں؟ آصف خان کے سفید رنگ میں سرخی سے جھلکی۔ میں الزام نہیں لگا رہی، بس ایک عام سی بات کری ہوں۔ کسی بھی انسان کی شخصیت کا کوئی ایک پہلو تھوڑی ہوتا ہے، اور اسے جاننے والے اس کے ہر پہلو سے واقف ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اگر اسد انکل کی شخصیت کا کوئی ایسا تاریک پہلو ہوا تو یہ میرے لیے بہت شاکنگ ہوگا۔ میرے نزدیک تو وہ ایک آئیڈیل انسان ہے۔ جولیٹ کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ مسکراہٹ پھولوں کے کنج کے پیچھے بیٹھے اسد اللہ نے بھی دیکھی تھی۔ وہ بہت دیر سے اس گوشہ عافیت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جولیٹ ان کے بعد یہاں آئی تھی، لیکن نہ تو وہ خود کسی سے بات کرنے کے موڈ میں تھے اور نہ ہی اس کی تنہائی میں مخل ہونا چاہتے تھے، اسی لیے خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ انہوں نے آصف خان کے ساتھ ہونے والی جولیٹ کی ساری گفتگو سنی تھی، اور ان کے دل میں پھر وہی شک ابھرا تھا کہ کہیں جولیٹ جوزفین کی بیٹی تو نہیں ہے۔ اس کا بمبئی سے یہاں تک از خود ملازمت کے لیے آنا اور پھر حویلی کے اصولوں کو شدت سے رد کرنا انہیں غیر معمولی لگا تھا۔ اس کا رویہ بھی چونکانے والا تھا۔ وہ پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی، لیکن اس کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ یہاں کے بارے میں سب جانتی ہے۔ پہلے اس کے شناسہ نقوش اور بعد میں رویوں نے انہیں شک میں مبتلا کر دیا تھا کہ ہو نہ ہو وہ جوزفین کی بیٹی ہے، اس جوزفین کی بیٹی جسے ان کی پہلی محبت ہونے کا اعزاز حاصل تھا، لیکن پھر وہ ان کی زندگی سے یوں نکل گئی تھی کہ وہ اسے تلاش ہی نہ کر سکے تھے، اور اب یہ لڑکی آ گئی تھی جو انہیں جوزفین کی یاد دلاتی تھی۔ اس کے نقوش کی مانوسیت نے ان کے دل پر اثر ڈالا تھا، اور وہ زخم جو کچھ مندمل ہونے لگے تھے ایک بار پھر تازہ ہونے لگے۔ انہیں اپنی زندگی کا وہ دور یاد آتا تھا جو پوری زندگی پر محیط ہو گیا تھا۔ وہ کبھی خود کو اس دور کی یادوں سے آزاد بھی نہیں کروا پائے تھے، اور وہ تھی کہ سب کچھ ختم کر کے چلی گئی تھی، اور جب سب کچھ ختم ہی کر دیا تو اب یہ نیا سلسلہ کیا تھا؟ کیوں اس نے اپنی بیٹی کو یہاں بھیجا تھا؟ وہ خود سے جوں جوں سوالات کرتے جاتے الجھن بڑھتی جاتی، اور اس الجھن میں جولیٹ کی آنکھوں کی تحریر کی وجہ سے مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔
اس کی آنکھوں کو دیکھ کر انہیں یوں لگتا تھا کہ وہاں کوئی طوفان مؤذن ہے جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جانا چاہتا ہے، لیکن کیوں؟ وہ اس بات کا جواب بھی تلاش نہیں کر پائے تھے، لیکن جولیٹ کے لیے ان کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا۔ جوسفین نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، اور جولیٹ اپنے دل میں کیسے ہی عزائم لے کر آئی تھی، وہ اپنے دل سے مجبور تھے جو کبھی جوسفین کے خلاف جا ہی نہیں سکا تھا۔ فاروق بمبئی پہنچا تو اس بار سب اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ شملہ سے واپسی پر تو اس کی محض ربن اور رامو سے ہی ملاقات ہو پائی تھی، باقی سب ملاقات کے لیے ترسے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس کی شکل دیکھتے اس کی طرف دوڑے اور بےتابی سے اس کے ساتھ لپٹ گئے۔ ہر ایک فوری طور پر گلے ملنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ سے گئے تھے، اور اتنے افراد کے اپنے گرد لپٹ جانے کے باعث فاروق کا اپنا وجود گویا گم ہو گیا تھا۔ وہ ان کی دیوانگی پر ہنس رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ اس نے اسے اتنی محبتوں سے نواز رکھا ہے جو دنیا میں بہت ہی کم لوگوں کا نصیب ہوتی ہے۔ اسٹیشن پر موجود لوگ بھی اس تماشے کو دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ ایسا کون سا خاص آدمی ہے جس کے لیے سب اتنے دیوانے ہو رہے ہیں۔ ان دیوانوں کی دیوانگی کو ربن کی آواز نے لگام ڈالی اور وہ بمشکل فاروق سے جدا ہو کر واپسی کے لیے تیار ہوئے۔ مسکراتی ہوئی کیتھرائن بھی فاروق کے ساتھ تھی۔ پیش آنے والے واقعے نے اسے خوفزدہ ضرور کیا تھا، لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ فاروق نے اس سے خاص طور پر معذرت کی تھی کہ وہ ان کی دشمنی کا نشانہ بنی، لیکن جواب میں کیتھرائن نے بہت اپنائیت کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے درمیان بہن بھائی کا رشتہ جڑ چکا ہے، اور اگر ایک بہن کو اپنے بھائی کے لیے تکلیف اٹھانی پڑی ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس وجہ سے ان کے مابین تعلق ٹوٹ سکتا ہے۔ فاروق اپنے دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ اب کیتھرائن کو خود سے دور رکھے گا، اور شاید یہ بات کیتھرائن نے بھی بھانپ لی تھی۔ چنانچہ از خود ہی کہہ ڈالا کہ اس واقعے سے خوفزدہ ہو کر وہ فاروق سے اپنا تعلق نہیں توڑ سکتی۔ وہ یتیم خانوں اور مشنریز کی مہربانی سے پلٹ کر جوان ہونے والی ایک ایسی لڑکی تھی جس کا دامن رشتوں سے خالی تھا۔ ایسے میں فاروق کے پرخلوص ساتھ کو وہ کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ فاروق بھی اس کے احساسات کو سمجھتا تھا، چنانچہ کیتھرائن سے کوئی بحث نہیں کی، لیکن اپنے طور پر بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ کیتھرائن نے استقبال کے لیے آئے ہوئے ربن سے کسی بزرگ جیسے احترام سے ملاقات کی۔ ربن بھی اسے شفقت کے ساتھ پیش آیا اور فاروق سے پہلے خود ہی اس کی قیامگاہ تک واپسی کا انتظام کر ڈالا۔ کیتھرائن کو اس کی منزل کی طرف روانہ کرنے کے بعد ہی ان کا قافلہ واپسی کے لیے گامزن ہوا۔ فاروق کے استقبال کے لیے آنے والوں میں منو پہلوان بھی شامل تھا۔ راستے میں فاروق کی اس سے جو بات چیت ہوئی، اس سے فاروق کو اندازہ ہوا کہ موہن داس عرف منو یہاں آ کر بہت خوش ہے۔ اڈے پر اسے مختلف داؤ پیچ سیکھنے کا موقع بھی مل رہا تھا اور بمبئی کی سیریں بھی ہو رہی تھیں۔ ربن مہمان نواز تھا، چنانچہ پریشان کن حالات کے باوجود منو کا وہاں ہر طرح سے خیال رکھا جا رہا تھا۔ وہ نانا کی طرف بھی چلا جاتا تھا۔ نانا بھی اس کے چچا سے پرانی دوستی کے باعث اس پر بہت مہربان تھا، اور یوں منو کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہونے والا معاملہ تھا۔ راستے میں فاروق نے ساتھ موجود رامو سے مقدمے کے حوالے سے معلومات حاصل کی۔ اس نے بتایا کہ اشوک بچن اپنی مہارت اور قابلیت کا استعمال کرتے ہوئے قبل از گرفتاری ربن کی ضمانت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس لیے انسپکٹر وکرم اور اس کے حواری ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ بس اتنا کر سکے تھے کہ انہوں نے فوری طور پر عدالت میں کیس شروع کرا دیا تھا۔ انگریز افسر کی وجہ سے عدالت بھی تیزی دکھا رہی تھی، لیکن یہاں بھی بچاؤ کی ساری تدابیر اور انتظامات ہو چکے تھے۔ فاروق کلکتے سے آتے ہوئے اپنے ساتھ 2 گواہان بھی لے کر آیا تھا۔ اگلی پیشی پر ان گواہان کو پیش کر دیا جاتا تو کیس میں بالکل ہی جان نہ رہتی۔ ویسے بھی بچن نے جو نکات اٹھائے تھے انہوں نے پولیس کی پوزیشن کو کمزور کر دیا تھا۔ ولیم کے کہنے پر فاروق کو غیر قانونی طور پر زیر حراست رکھنا اور پھر خطرناک تشدد کا نشانہ بنانا معمولی باتیں نہیں تھیں، اور ولیم کے ساتھ ہونے والے سلوک کو ربن کی طرف سے انتقامی کارروائی قرار دینے میں خود پولیس کی ہی سبکی تھی۔ ساری صورتحال جان کر فاروق نے اپنے دل میں اطمینان سا محسوس کیا۔ ہاں، دل کا ایک گوشہ تھا جہاں کسی پل قرار نہ تھا، اور اس وقت بھی اسے قرار نہیں آیا تھا جب وہ لوگ اپنے علاقے میں داخل ہوئے۔ کوچہ جانا کے لیے تڑپتا دل کوچہ جانا میں پہنچ کر بھی بے قرار تھا، تو یہ حیرت کا مقام تھا۔ اس حیرت کو رفع کرنے کے لیے فاروق یہی سوچ سکا کہ عرصے کے پیاسے دیدہ دل کو جب تک میں دیدار نصیب نہیں ہوگا، قرار بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اڈے پہنچ کر وہی معمول کی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ وسیع دسترخوان، عمدہ کھانوں کی خوشبوئیں، ساتھیوں کی محبت لٹاتی نظریں اور جہکاریں، سب نے مل ملا کر وقتی طور پر اس کے دل کو بہلانے کا انتظام کر دیا۔ مہمان بھی اس ماحول میں بہت خوش تھے۔ بڑی دیر میں جا کر وہ بھی سفر سے آنے والوں کا خیال کر کے یہ محفل برخاست ہوئی۔ فاروق اپنے کمرے میں آیا تو مانوسیت کے احساس نے دل کو جکڑ لیا۔ یہ مانوسیت نہ تو شملہ کی خوبصورتی میں تھی اور نہ ہی بھاٹیا سیٹ کی پرتعیش رہائش گاہ میں۔ وہ بستر پر لیٹا تو نیند خود بخود ہی اس کی آنکھوں میں اتر آئی۔ نیند اور خوابوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس کی آنکھیں بھی خواب دیکھنے لگی، اور خواب میں بس اسی ساحرہ کا بسیرا تھا جو خود اس کی پہنچ سے دور تھی۔ اس بار فاروق نے اسے پھولوں بھرے ایک باغ میں دیکھا، لیکن وہ اس باغ میں بھی خوش نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خوش نما پھول تھا اور وہ اس پھول کی پتیاں نوچ نوچ کر پھینک رہی تھی۔
फारूक की आंख खुली तो शाम ढल रही थी और दिमाग पर उस ख्वाब का असर था। उसने उठकर मुंह हाथ धोया और बाल संवारे। इतनी देर में गोलू उसके लिए चाय लेकर आ गया। वो फारूक के सोने के दौरान भी गाहे बगाहे उसके कमरे का चक्कर लगाता रहा था और अब चाय पीने के दौरान उसके करीब बैठा उसे बता रहा था कि चंडीगढ़ से वापसी पर जब वो फारूक के हुक्म के मुताबिक कैथरान को उसके ठिकाने पर छोड़कर अड्डे पहुंचा तो फारूक, अकबर और मुन्नू को वहां ना पाकर उस पर क्या गुजरी और कैसे उस समय सब ने वो वक्त कांटों पर गुजारा था। फारूक इन मोहब्बतों से वाकिफ था। चनाचे सारी दास्तान सुनने के दौरान गोलू की दिलदारी भी करता रहा। हाँ, अलबत्ता उसका अपना दिल बेकरार था और वो जल्द अज जल्द जूलियट को देखना चाहता था। उसने घड़ी देखी। जूलियट की दफ्तर से वापसी का वक्त हुआ ही चाहता था। गोलू को चाय के बर्तन रखने के बहाने भिजवा कर वो दरीचे में आ खड़ा हुआ, मगर उसने उस राह में कहाँ आना था। वो तो ये शहरी छोड़कर जा चुकी थी। इंतजार की जागुसल घड़ियां गुजरती रहीं और वो प्यासी आंखें लिए अपनी जगह खड़ा रह गया। ढलती शाम ने रात की ओढ़नी ओढ़ी तो वो मायूस होकर एक बार फिर नई उम्मीद दिलाता दरीचे से हटा और सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा। नीचे मौजूद अफराद में से कुछ ने उसे मुखातिब करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी को भी जवाब दिए बिना बाहर निकलता चला गया। वो बहुत दिनों का प्यासा था और अब जब्त का बंधन टूटने लगा था। बाहर निकलकर उसके कदम खुद ब खुद गली में जूलियट के घर की तरफ बढ़ने लगे। उसके दरवाजे पर पहुंचकर वो क्या करेगा उसे खुद भी इल्म ना था। बस एक ख्याल था कि शायद आज वो दफ्तर ना गई हो और घर पर ही मौजूद हो, सो वो बिना सोचे समझे उसके घर की तरफ चल पड़ा। उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसके जोश में उठते कदम खुद ब खुद ठिठक गए। दरवाजे पर ताला पड़ा था, यानी जूलियट अभी तक दफ्तर से वापस नहीं आई थी। हालांकि वो इतनी देर से कभी वापस नहीं आती थी। वो बैक वक्त हैरानी और परेशानी का शिकार होने लगा। उसी वक्त गुलामू चाचा अपने घर के दरवाजे से बाहर निकला। फारूक को गली में खड़ा देखकर वो उसकी तरफ आ गया। क्या हाल है उस्ताद? शिमला से कब वापस आए? सुना था तुम डॉक्टर के मशवरे पर इलाज के लिए वहाँ रह रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, मिजाज कैसे हैं? बाकी महल्ले वालों का क्या हाल है? वो बराह रास्त तो जूलियट के बारे में दरियाफ्त कर नहीं सकता था, चुनाचे मुश्तरका तौर पर पूरे मोहल्ले का हाल पूछ डाला। सब ठीक है, बस ये अपनी जूली ही मुसीबत में है। बेचारी लड़की बड़े बड़े तूफानों में घिरी रही है और मालूम नहीं अब किस मुश्किल में पड़ी है कि किसी को उसकी खबर ही नहीं। गुलामू चाचा जो कुछ बोल रहा था वो उसे पूरी तरह समझ तो नहीं पा रहा था, लेकिन ये जान गया था कि उसके दिल की बेकरारी बेवजह नहीं थी और यहाँ जूलियट के साथ कुछ बहुत ही बुरा हो चुका था। क्या? ये जानने के लिए वो गुलामू चाचा से कोई सवाल करता, इससे कबल ही उसे अपने शाने पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। वो इस मानूस लम्स को पहचानता था और जानता था कि खामोशी की जुबान में कुछ कहता ये हाथ रब्बन का है। शदीद जब्त की कोशिश में उसने अपने होंठ भींच लिए। इधर गुलामू ने भी रब्बन को देख लिया था और अब तपाक के साथ उससे हाल अहवाल दरियाफ्त करा था। रब्बन ने उसे मुख्तसर जवाबात दिए और फिर फारूक से मुखातिब हुआ। अकेले क्यों निकल खड़ा हुआ शहजादे? अभी तेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है। बस कर दो दादा, कब तक मुझे हथेली का छाला बना के रखोगे? मोम का नहीं बना हुआ कि जरा सी हरारत पर पिघल जाऊंगा। फारूक के लहजे में तलखी थी। उसे अंदाजा हो गया था कि बहुत कुछ है जो रब्बन ने उसे छुपाया है और अब भी छुपाए रखने की कोशिश में वो उसके अड्डे से बाहर निकलने की इत्तला पाकर खुद उसके पीछे चला आया है। लेकिन उसे थोड़ी सी ताखिर हो गई थी और फारूक ने गुलामू चाचा से चंद चौंका देने वाले जुमले सुन लिए थे। अपन तेरे को मोम का बना कैसे समझ सकता है? अपन ने तेरे को फौलाद के माफिक बनाया है और अपने को मालूम है कि तू हमेशा अपन की तरबियत की लाज रखेगा। अच्छा गुलामू भाई, अपन फिर मिलेंगे तुमसे। अभी तो अपना शहजादा इतने टाइम के बाद आया ना, तो अपन इसको अपने साथ रखने का है। रब्बन ने गुलामू से कहा और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर फारूक के शानों के गिर्द अपने बाजू का घेरा डाले उसे लेकर अड्डे की तरफ वापस चला। जूली के साथ क्या हुआ दादा? रब्बन फारूक को सीधा उसके कमरे में ले आया था। कमरे में पहुंचकर फारूक ने रब्बन की आंखों में आंखें डालकर पूछा, छोरी तले जरा दम तो ले। तू नहीं भी पूछता ना तो भी अपन तेरे को बताने का ही था। बस अपन जरा तेरी तबीयत संभलने का इंतजार करे थे। डॉक्टर ने बोला था कि दिमाग की चोट का मामला है और तेरे सामने को ऐसी बात करने का नहीं है जिससे तेरे दिमाग पर असर पड़े, इसलिए अपन तेरे को कुछ नहीं बोला था। रब्बन ने उसे हालात से बाखबर करने से पहले तमहीद बांधी। फिर रफ्ता रफ्ता वो जूलियट के अगवा, उसके वालिदैन की यके बाद दीगरे मौत और आखिर में जूलियट के पुरस्कार गयाब तक की पूरी दास्तान सुनाता चला गया। ये सब सुनते हुए फारूक को हैरत थी कि उसका दिल अभी तक कैसे धड़क रहा है। उसे तो गम से फट जाना चाहिए था। जूलियट इतने बड़े बड़े सदमों और हादसात से गुजर गई थी और वो वहाँ शिमला में आराम करा था। ये उसके लिए कट मरने का मकाम था। देख शहजादे, जो उसकी किस्मत में लिखा था ना वो हुआ। मैं या तू उसे बदल नहीं सकते थे, पर अपन ने खुद से वादा कर रखा है कि उसके मुजरिमों को छोड़ने का नहीं है। जूलियट अपने साथ कॉर्पोरेट करती और अपने को पहले दिन उस हराम के जने का नाम बता देती ना, तो अपन अभी तक उसको नर्क पे पहुंचा चुके होते। पर उसके मुंह न खोलने से अपन को थोड़ा टाइम लग गया और अपने पहुंचने से पहले
وہ حرام کا جنا ملک سے نکل گیا، پر جائے گا کدھر؟ لوٹ کر تو اس کو ادھر ہی آنا ہے نا۔ جیسے وہ ہندوستان کی زمین پر قدم رکھے گا اپن اس کی گردن ناپ لے گا۔ تم نے جولیٹ کو تلاش کرنے کے لیے کیا کیا دادا؟ اپن اسے تلاش کروا رہے ہیں۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور مل گیا جس نے اس کو اسٹیشن تک پہنچایا تھا۔ ڈرائیور نے بتایا کہ جولی پہلے قبرستان گئی اور پھر وہاں سے اسٹیشن پر اس ٹائم کون کون سی گاڑیاں لگی ہوئی تھیں، کیا لگنے والی تھیں۔ اپن نے سارا حساب کتاب جمع کر لیا اور تو سمجھ سکتا ہے کہ اس حساب کتاب سے جولی کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کون سی گاڑی کدھر ہی جا رہی تھی اور راستے میں کتنے اسٹیشنوں پر رکی، یہ جاننے کے بعد بھی اپن کیسے طے کرے گا کہ جولی کس شہر یا گاؤں کے اسٹیشن پر اتری ہے؟ اسے ڈھونڈنا بھوسے میں سے سوئی ڈھونڈنے کے برابر ہے۔ ربن اسے اپنی کارکردگی سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ مشکلات کو بھی بیان کرتا جا رہا تھا تاکہ فاروق کو اندازہ ہو سکے کہ وہ اب تک جولیٹ تک نہیں پہنچ سکا تو کیوں؟ اسے ڈھونڈنا کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، میں اسے ڈھونڈوں گا۔ فاروق نے تلخ لیکن مضبوط لہجے میں اپنے عزم کا اظہار کیا۔ تو اکیلا نہیں ہے، ہم سب تیرے ساتھ ہیں، لیکن تو وعدہ کر کہ جو کچھ کرے گا ہوش میں رہ کر کرے گا۔ اپن کو معلوم ہے کہ جولی بڑی ذہین اور سمجھدار لڑکی ہے اور اپنے حالات سے لڑ سکتی ہے۔ اپن کو جو بھی ثبوت ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے، اور لازمی ہے کہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی گئی ہوگی۔ اپن کو تو یہ بھی شک ہو رہا تھا کہ کہیں وہ خود ہی دلدار آغا سے بدلہ لینے کے لیے نکلنا کھڑی ہوئی ہو، لیکن اس کے جانے والے ٹائم پر اسٹیشن پر کوئی ایسی گاڑی نہیں تھی جو پنجاب کی طرف جا رہی ہو۔ اس واسطے ہمارے لیے فیصلہ کرنا اور مشکل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے دادا، تم سے جو بن پڑا تم نے کیا، اب آگے کیا کرنا ہے یہ سوچنا پڑے گا، ابھی تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ فاروق کا احساس ہو گیا کہ وہ اس پرخلوص آدمی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے اڈے کے جو حالات تھے وہ ان سے بالکل ہی بے خبر تھا۔ مجو سے دشمنی پالنے کے بعد وہ لوگ مسلسل مشکلات کا شکار تھے۔ ایسے میں ربن نے جولیٹ کے لیے جس حد تک کیا تھا وہ بھی بڑی بات تھی، اور وہ جانتا تھا کہ یہ اتنا کچھ صرف اور صرف اس کی اپنی خاطر کیا گیا تھا۔ ربن دلدار آغا کو اس کے کیے کی سزا دینے خود بمبئی سے اس کے شہر تک گیا تھا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اب یہ تو آغا کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ربن کے شکنجے میں آنے سے قبل ہی نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، ورنہ اب تک اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوتا۔ تو دماغ پر جاستی زور مت ڈال، اپن ہے نا، اپن سب دیکھ لے گا۔ ربن اسے اطمینان دلایا۔ وہ حیران تھا کہ فاروق کا رد عمل اس کے خدشات کے برعکس اتنا شدید نہیں تھا جتنی کہ وہ توقع کر رہا تھا۔ اسے اس کے ضبط سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ چیختا چلاتا یا شور مچاتا تو شاید یہ نارمل ہوتا، لیکن اب تو کسی طوفان سے پہلے کسی خاموشی تھی۔ مجھے تم پر اعتبار ہے دادا، بس اب تم جاؤ اور اپنا کام دھندا دیکھو، میں کچھ دیر تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ فاروق نے کس برداشت سے کام لیتے ہوئے جملے ادا کیے یہ وہی جانتا تھا۔ اگر اسے ربن کی محبت کا پاس نہ ہوتا تو وہ کبھی اتنی برداشت سے کام نہ لے پاتا۔ جیسے تیری مرضی، پر یاد رکھ تو اکیلا نہیں ہے، ہم سب تیرے ساتھ ہیں۔ ربن اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے باہر نکلتے ہی فاروق نے اندر سے دروازے کی کنڈی چڑھا لی۔ اب وہ اپنے کمرے کی تنہائی میں گزری ہوئی پر ماتم کرنے کے لیے بالکل آزاد تھا۔ ربن کے سامنے جس برداشت سے اس نے کام لیا تھا وہ اب جواب دے چکی تھی، اور وہ دیواروں سے سر ٹکراتا کھل کر اپنے غم پر آنسو بہا رہا تھا۔ تشریف رکھیے۔ جولیٹ سروری کی رہنمائی میں آپا بیگم کے کمرے میں پہنچی تو وہ لمحہ بھر تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیتی رہی، پھر سپاٹ لہجے میں اسے حکم دیا۔ وہ بیٹھ گئی تو انہوں نے نئے سرے سے اس کا جائزہ لینا شروع کیا۔ سبز رنگ کے لانگ اسکرٹ کے ساتھ سفید بلاؤز اور سفید اسکارف پہنے وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ نرم نقوش، سیاہ چمکیلے بالوں اور سر و قامتی نے اس کی شخصیت کو بڑا متاثر کن بنا رکھا تھا، اور وہ جانے کہ اس کی خوبصورتی سے خائف تھی۔ حالانکہ اب تو حویلی میں کوئی کنوارا مرد بھی موجود نہیں تھا جس کے بہک جانے کا انہیں ڈر ہو۔ آپ نے مجھے بلوایا، کوئی کام ہے مجھ سے کیا؟ ہمیں تم سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس خدمت گاروں کی فوج موجود ہے جو ہماری آنکھ کے معمولی اشارے پر بھی ہر خدمت کے لیے تیار رہتی ہے۔ جی ہاں، معلوم ہے مجھے، لیکن آپ نے مجھے بلوایا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ جولیٹ کے لہجے میں خود بخود تلخی سی آ گئی۔ اس کے اس انداز پر آپا بیگم اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے تلملا کے رہ گئی۔ یہ لڑکی جب سے حویلی آئی تھی ان کے لیے چیلنج بنی ہوئی تھی۔ حویلی کی تنخواہ دار اس لڑکی کے یہ انداز انہیں قطعی نہ بھاتے تھے، لیکن وہ اسد اللہ کی وجہ سے مجبور تھی۔ اسد اللہ جولیٹ کے سفارشی بنے ہوئے تھے اور وہ اسد اللہ کی کسی بات کو نہیں ٹال سکتی تھی۔ اس سلسلے میں انہیں اپنے بیٹے سے خصوصی ہدایت ملی ہوئی تھی، ورنہ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ براہ راست بڑے نواب صاحب سے بات کرتی اور اسد اللہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے۔ وہ جہاندیدہ خاتون تھیں اور اندازہ کر سکتی تھیں کہ اسد اللہ ان کے بیٹے کے بہت سے اعمال سے واقف ہیں، اور محض دوستی اور رواداری میں انہوں نے اب تک نواب صاحب کے سامنے منہ سے کوئی بات نہیں نکالی ہے۔ اگر ان کی زبان کھل جاتی تو حویلی میں ایک بھونچال سا آ جاتا۔
نواب سلیم اللہ کے غصے کا کچھ معلوم نہیں تھا کہ غصے میں وہ اپنے اکلوتے داماد کے ساتھ کیا کریں، اور جب دامادی زیر عتاب آ جاتا تو وہ اس کی ماں یعنی اپنی بہن کو کب بخشتے۔ نتیجتاً حویلی میں برسوں سے چمکتا ان کے اقتدار کا سورج غروب ہو جاتا اور وہ بنا اقتدار کے نہیں رہ سکتی تھی۔ انہیں حکم چلانے اور سب پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ آپ کو اس حویلی میں کتنے دن ہو چکے ہیں؟ اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے آپا بیگم نے اس سے پوچھا۔ مجھے حیرت ہوگی اگر آپ کے پاس خود اس سوال کا جواب موجود نہ ہوا تو۔ جولیت نے انہیں پھر ٹیڑھا جواب دیا۔ ہم حیران ہیں کہ اتنی کم مدت میں آپ نے کس قدر پرپرزے نکال لی ہیں، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نواب سلیم اللہ کی حویلی ہے جہاں کی عورتوں کے سر کبھی ننگے نہیں رہتے اور نہ ہی وہ کبھی نامحرم مردوں سے کلام کرتی ہیں۔ جولیٹ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ آپا بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ میں حویلی کی فرد نہیں ہوں۔ ہماری ملازمائیں بھی ان اصولوں پر عمل کرتی ہیں اور فی الحال تو ہم سب یہ آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں۔ آصف خان صاحب کا بڑھتا ہوا میل جول ہمارے علم میں ہے اور ہم آپ کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ آصف خان ذی حیثیت تو بے شک ہے، لیکن ان کے کردار کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جہاں تک ہمارے علم میں ہے انہوں نے اپنے علاقے میں کسی کو قتل کر دیا تھا اور اب اسی قتل کی سزا سے بچنے کے لیے یہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں ذی حیثیت شخصیت جان کر ان کے ساتھ وابستہ ہونے اور اپنا سماجی رتبہ بڑھانے کی خواہش کر رہی ہوں، لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کو پہلے ہی باخبر کر دیں، کہیں بعد میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ ان کے لہجے میں وہ طنز و تضحیک تھی اور اس خلوص کا کوئی عطا پتہ نہ تھا جس کا وہ اظہار فرما رہی تھی۔ جولیٹ سمجھ گئی کہ اس کے آصف خان سے ہونے والی ایک آدھ اتفاقیہ ملاقات کو بہانہ بنا کر وہ اسے بے عزت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ چنانچہ دل میں ابلتے غصے کو اندر ہی اندر دبا کر متانت سے بولی، آپ کی اس قدر خیالداری کا شکریہ۔ اب میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے آصف خان کے بجائے کسی اور کا انتخاب کروں گی، اور اگر یہ انتخاب حویلی میں سے ہوا تو مجھے امید ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ بات نہیں چنگاری تھی جس نے آپا بیگم کے خزاں رسیدہ وجود میں آگ سی بھر دی۔ بڑھاپے سے ذوف کا شکار ان کا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ جولیٹ اپنی بات کہہ کر وہاں رکی نہیں اور پلٹ کر باہر نکل گئی۔ راہداری میں اس کی نوابزادی عالیہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا اور اپنے ساتھ اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ آپ یہاں ایڈجسٹ ہو گئی؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ کمرے میں لا کر بٹھانے کے بعد انہوں نے اس سے دریافت کیا۔ انہیں انگریزی پر عبور حاصل نہیں تھا، لیکن وہ اپنی گفتگو میں جا بجا انگریزی الفاظ کا استعمال کرتی تھیں اور جولیٹ جانتی تھی کہ یہ استعمال انہیں اس کی ماں نے سکھایا ہے۔ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ حویلی والوں کو میرے یہاں رہنے سے پرابلم ہے، اسی لیے میری ہر بات پر آبجیکشن کیا جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں آپ پھپھی بیگم کی بات کری ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ آپ سے خوش نہیں ہیں۔ اصل میں وہ پرانے خیالات کی خاتون ہیں اور ہر معاملے کو اپنے اصولوں کے مطابق چلانا چاہتی ہیں۔ اس سے قبل انہیں اپنی اس خواہش کی تکمیل میں کسی رکاوٹ کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا۔ آپ کے سلسلے میں بھائی جان کی حمایت کی وجہ سے وہ تھوڑی مجبور ہو گئی ہیں، لیکن ہم آپ کو ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ ان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تو وہ بھائی جان کو کراس کر کے ابا جان تک پہنچ جائیں گے، اور ابا جان نے زندگی میں ان کی کبھی کوئی بات رد نہیں کی۔ نواب صاحب نے اگر اپنی بہن کی عادتیں بگاڑ دی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا ان کے ناز اٹھاتی رہے گی۔ دنیا میں بڑے بڑے فاتح ایسے گزرے ہیں جنہیں کہیں نہ کہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ آپ کی پھپھی بیگم تو کسی گنتی میں شمار ہی نہیں ہوتی۔ یہ آپ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہیں؟ عالیہ اس کے الفاظ پر حیران و پریشان ہو گئی۔ میں وہی کہہ رہی ہوں جو حق اور سچ ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ آپ نے کبھی اس انداز میں سوچا کیوں نہیں؟ یہ حویلی آپ کی ہے، آپ بہن بھائی اس کے قانونی وارث اور حقدار ہیں، پھر یہاں کسی اور کے نام کا سکہ کیوں چلتا ہے؟ کیا آپ نے صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کی ساس ہیں سارے حقوق ان کے نام کر دی ہیں، حالانکہ خود آپ کو اپنے سارے حقوق حاصل نہیں، اور سال میں مشکل سے ایک آدھ بار ہی آپ کو اپنے شوہر نامدار کی شکل دیکھنے کا موقع ملتا ہے؟ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ نوابزادی عالیہ کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ سی گئی۔ حویلی کی تنخواہ دار لڑکی حویلی کے اندرونی معاملات پر اس قدر کھل کر بول سکتی ہے، انہیں اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو کیا حق حاصل ہے ان معاملات میں بولنے کا؟ یہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں اور ان میں آپ کی دخل اندازی قطعی ناقابل برداشت ہے۔ بالآخر انہوں نے اپنی حیرت پر قابو پا کر اس کی گستاخی پر اسے ٹوک ہی دیا، لیکن ان کی آواز حیرت اور غصے کی زیادتی سے کانپ رہی تھی۔ ذاتی معاملات میں دخل اندازیاں بری لگتی ہیں نا؟ یہی بات آپ اپنی پھپھی بیگم کو کیوں نہیں سمجھاتی، جو اپنی طاقت اور بڑائی کے زوم میں دوسروں کے کردار پر انگلیاں اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتی؟ وہ جھوٹے الزامات لگانے کی عادی ہیں، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ الزامات سے ڈر کر بھاگ نکلے۔ مجھ میں اہلیت ہے کہ میں ہر الزام کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکوں۔ میرے قدم بہت مضبوط ہیں اور کوئی بھی اتنی آسانی سے انہیں زمین سے اکھاڑ نہیں سکتا۔ وہ عالم تیش میں بولتی چلی گئی۔
عالیہ اس کی جرت و بےباکی پر انگشت بدندہ تھی۔ جولیٹ اپنی بات کہہ کر ان کے سامنے سے ہٹ گئی، تب بھی وہ اسی کیفیت میں بیٹھی رہی۔